मुफ्ती रफीक अहमद कासमी के बयानात सुनने के लिए मुफ्ती साहब की चैनल नूरे कासमी को सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्रि इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ व तवासौ बिस सब्र सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। कुरान करीम की ये मुख्तसर सूरत तिलावत की गई थी और इससे पहले 2 हफ्ता पहले इसी पर बात चल रही थी और इस सूरत के अंदर ये फरमाया गया, कसम खाकर रब्बे जुल जलाल, हमारा और आपका रब, हमारा और आपका खालिक और मालिक यह ऐलान फरमा रहा है, वल अस्र, कसम है जमाने की, कसम है जिंदगी की, इन्नल इंसान लफी खुस्र, सारी इंसानियत खसारे में है, नुकसान में है, टोटे में है, नाकामयाबी के अंदर है, चाहे वो कोई भी हो, शहरी हो, देहाती हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, ताजिर हो, किसान हो, बादशाह हो, फकीर हो, मालदार हो, गरीब हो, कोई भी हो, सारी इंसानियत खसारे और नुकसान में है। फिर पूछा था रब्बुल आलमीन, फिर कामयाब कौन, नफे में कौन, फायदे में कौन, दुनिया और आखिरत में कामयाबी किसको मिलेगी? फरमाया इल्लल्लज़ीना आमनू, जिसके अंदर 4 बातें होंगी वो कामयाब होगा। तो इल्लल्लज़ीना आमनू पर बात इससे पहले 2 हफ्ते पहले चल रही थी। ईमान क्या है कि जिसके पास ईमान होगा, पहली शर्त, वो कामयाब होगा। तो ईमान क्या, शायद किसी को याद है या नहीं, ये तो याद रखना पड़ेगा। हमारे जहन और दिमाग के अंदर बहुत सारी चीजें हमने डाउनलोड कर रखी हैं जिसका कोई फायदा नहीं, न दीन से उसका कोई ताल्लुक है और लेना देना है, और न दुनिया से उसका कोई लेना देना है। हाँ, इस साल आईपीएल के अंदर किस यानी टीम ने किस खिलाड़ी को खरीदा है और कितने में खरीदा है, और उससे पहले वो कितने में बिका था, और इस बार जो है उसने कितना रन बनाया था, कितना रिकॉर्ड था, कितनी विकेट ली थी, ये दुनिया भर की खुराफात हमने अपने दिमाग के अंदर और मेमोरीज के अंदर डाउनलोड कर रखी है। अल्लाह कह रही है डिलीट हो जाए, ये फॉर्मेट हो जाए और इसके अंदर ईमान आ जाए, इसके अंदर अल्लाह की मोहब्बत आ जाए, अल्लाह की पहचान आ जाए, अल्लाह की मारिफत आ जाए, तो जिंदगी का मजा ही आ जाए, जिंदगी बदल जाए। तो ईमान मैं फिर दोहरा देता हूँ, इसलिए कि दोहराना पड़ेगा, दोहराते दोहराते, याद करते करते, सीखते सीखते और अमल करते करते चलना पड़ेगा और जीना पड़ेगा, और जैसे जिएंगे वैसे मरेंगे, और जैसे मरेंगे वैसे कल क़यामत में उठाए जाएंगे। फरमाया इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तमूतून कमा अंतुम तहयून व तुहशरून कमा तमूतून औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसा जियोगे वैसा मरोगे और जैसा मरोगे वैसे उठाए जाओगे। शॉर्टकट में पूरी जिंदगी का खुलासा प्यारे आका ने बयान कर दिया कि इंसान जिस कंडीशन में नेकी के साथ, अल्लाह की याद के साथ, फराइज को अदा करने के साथ, अल्लाह के हुक्म पर चलने के साथ अगर जिंदगी गुजारेगा, ईमान के साथ जिंदगी गुजारेगा, इंशाअल्लाह मौत भी ईमान के साथ आएगी, सीधी सी बात है। और फरमाया जैसा मरोगे वैसा उठाए जाओगे। जब मौत ईमान के साथ आई, कलमे के साथ गया, आमाल के साथ गया, तो कल क़यामत में मैदान हश्र में जहां सारी इंसानियत को
آدم अलैहिस्सलाम से लेकर आखिर में आने वाले सारे इंसानों को अल्लाह रब्बुल आलमीन जलाल और कहार बहुत ही कहर और गुस्से की हालत में जब सबको जमा करेंगे तो वहां पर भी ये चीजें साथ में जाएंगी। इसलिए फरमाया कि इल्लल्लज़ीना आमनू, तो इसको याद रखना है। याद ही नहीं होगा तो उसको मेहनत कैसे करेंगे? पता ही नहीं है मुझे करना क्या है तो क्या करेगा बंदा? फिर मैं दोहरा देता हूँ, वरना फिर हमारी बात फिर आधे रास्ते पे रह जाएगी। कि जो कुछ प्यारे आका इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरा, अल्लाह की तरफ से अल्लाह का पैगाम जो कुछ भी प्यारे आका लेकर आए, उन तमाम को क्या करना? दिल से मानना है। शायद एक भी अल्लाह का बंदा कोई है नहीं जो 2 हफ्ते पहले इन बातों को याद रखे। दिल से मानना, समझ में आए तो भी मानना, समझ में ना आए तो भी मानना। हाँ, सरे तस्लीम खम है जो मिजाज यार में आए, समझ में आए तो आ जाए, ना आए तो भी माना जाए। देखो मैं पहले भी कह चुका हूं कि दूसरा मिसरा तो बदलता ही रहेगा। तो जो भी अल्लाह ने फरमा दिया, प्यारे आका ने जो भी आप बता दिया, सरेंडर होना है, उसको मानना है। समझ में आए तो भी मानना है, समझ में ना आए तो भी मानना है। क्यों? अल्लाह रसूल से बढ़कर कोई समझदार है ही नहीं। इंसान दीन के मामले में अकल लगाएगा, होशियारी करेगा तो कभी भी वो कामयाब नहीं हो सकता। लौट आए जितने फरजाने गए, लौट आए जितने फरजाने गए। फरजाने यानी होशियार, अकल लगाने वाले, लॉजिक पर चलने वाले। तो शायर कहता है लौट आए दीन के रास्ते पर, लौट आए वापस जितने फरजाने गए, ताब मंजिल फकत दीवाने गए। मंजिल तक कौन जाएगा? जो इश्क और मोहब्बत से भरा हुआ होगा, जो अकल नहीं लगाएगा। मोहब्बत में अकल नहीं चलती, मोहब्बत में माल नहीं देखा जाता, अकल नहीं, मोहब्बत दीवानी होती है। इश्क और मोहब्बत का बाप जिन्होंने पढ़ा है वो जानते हैं यहाँ अकल नहीं चलती। तो लौट आए जितने फरजाने गए, ताब मंजिल फकत दीवाने गए। जब किसी को किसी से दुनिया के अंदर देखते हैं, मोहब्बत होती है, तो वो न माल को देखता है न चीजों को देखता है, वो तो अपने महबूब को खुश करने के चक्कर में रहता है। तो इसलिए फरमाया कि जो कुछ प्यारे आका लेकर आए, आप पर उतरा, उसको दिल से मानना, और सिर्फ जानना भी नहीं, सिर्फ पहचानना भी नहीं, और नबी पर भरोसा करते हुए मानना। ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। सिर्फ कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर मुकम्मल नहीं हो जाता। यानी दुनिया में आप हजारों लाखों लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो कहते हैं गॉड इज वन, ईश्वर एक है, इस धरती का बनाने वाला कोई है, एक है, एक खुदा है, ये तो मानते हैं। तो ला इलाहा इल्लल्लाह भी हुआ। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को नहीं माना वो, लेकिन वो नहीं जानते कि अल्लाह ने अपना आखिरी पैगंबर, लास्ट मैसेंजर इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाकर भेजा है। तो ला इलाहा इल्लल्लाह को माना, नबी पर भरोसा करके नहीं माना तो उसका ईमान हो गया बेमाना, हमने उसको मोमिन नहीं माना। बहुत सारे आपको दुनिया में मिल जाएंगे, वो कहते हैं भाई हाँ इस कायनात का बना, हाँ वो तो किसकी मत मारी गई हो, जावेद अख्तर की तरह उसको भी हिदायत देवे, जिसकी मत मारी गई हो, और हाँ तौफीक खुदाबंदी, अल्लाह ने तौफीक ही छीन ली हो। ईमान के लिए अल्लाह की तौफीक सबसे बड़ी जरूरत है, लेकिन बंदा कोशिश करेगा तो अल्लाह देगा। दीन का मामला ऐसा है, समझ आ रही बात? तो बहुत से लोग अल्लाह को मानते हैं, खुदा को मानते हैं, लेकिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को नहीं जानते और नहीं पहचानते, तो हम उन्हें मोमिन नहीं जानते। तो नबी पर भरोसा करते हुए मानना पड़ेगा। किसने बताया? अल्लाह का पता किसने दिया? कुरान कौन लेकर आया? इस्लाम का सीधा रास्ता कौन बता रहा है? जन्नत और जहन्नम किसने बताए? हिदायत और गुमराही दो रास्ते हैं, हक और बातिल, सही और गलत की पहचान और तारुफ किसने कराया? अल्लाह से किसने मिलाया? कुरान कौन लेकर आया? नमाज जैसा बेहतरीन अल्लाह से बात करने का जरिया कौन लेकर आया? इंसानों को हुकूक किसने दिलाए? सिर्फ इबादत ही दीन नहीं है। इंसान को इंसान किसने बनाया? औरत को बेहतरीन मकाम किसने दिया?
وہ ہے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. تو نبی پر بھروسہ کرتے ہوئے ماننا پڑے گا. اور تیسری بات میں نے کہی تھی، جیسا بتایا ہے ویسا ماننا پڑے گا. میں اقیم الصلاۃ، قرآن میں نماز قائم کرو، میں نے مثال دی تھی. اگر میں کہتا ہوں، کوئی بندہ یہ کہنے لگ جائے کہ اقیم الصلاۃ، میں اس کو مانتا ہوں، نماز قائم کرو، قرآن میں آیا ہے، نبی پر یہ اترا ہے اور میں اس کو مانتا ہوں، نبی پر بھروسہ کرتے ہوئے مانتا ہوں، لیکن نبی نے جیسا بتایا ویسا نہیں مان رہا ہے، ڈکشنری لے کر بیٹھ گیا، عربی لغت لے کر بیٹھ گیا، صلاۃ جس کا ترجمہ ہم نماز کا کرتے ہیں، صلاۃ کا لفظ ڈکشنری میں تلاش کر رہا ہے اقیم الصلاۃ پہ عمل کرنے کے لیے. جب ڈکشنری کھولی اس میں لکھا ہوا ملا دعا، صلاۃ کے معنی دعا کے لیے، تو وہ کہہ رہا میں دعا قائم کرو. تو اذان ہو رہی ہے تو ہاتھ اٹھا کے کہہ رہا ہے، بولے کیا کر رہا ہوں؟ اقیم الصلاۃ پہ عمل کر رہا ہوں. وہ رکوع سجدہ کر کے نماز نہیں پڑھ رہا. تو نماز کا طریقہ ہے اس طرح. تو اقیم الصلاۃ کو مانا، نبی پر بھروسہ کرتے ہوئے مانا، لیکن ویسا نہیں مانا جیسا نبی نے بتایا ہے، اس لیے وہ مومن نہیں ہو سکتا. بہرحال اس پر تو ہم نے بات کی، خواہ مخواہ 5-10 منٹ ضائع ہو گیا، کیونکہ آج مجھے سب یاد ہے. یاد نہیں تو دین کی موٹی موٹی باتیں یاد نہیں، یاد دلائے گی پھر بھی یاد نہیں. یہ ہمارا شیوا بن گیا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ دماغ استعمال ہو رہا ہے آج. کہاں؟ خرافاتوں میں. موبائل پر دیکھ لو، اچھے لوگ، اچھے حضرت فضرت بن چکے ہیں. ہاں، موبائل پر پتہ نہیں کیا کیا دیکھا جا رہا ہے، پتہ نہیں کیا کیا استعمال کیا، لیکن ٹائم نہیں ہے میرے پاس ان موٹی. واہ، کتنا شاندار ذریعہ اللہ نے دے دیا. پہلے علم سیکھنے کے لیے کہاں کہاں جانا پڑتا تھا، اب اتنا بہترین اللہ نے راستہ دے دیا. موبائل کے ذریعے آپ سارے اللہ والوں کی، علماء کی اور دین کی باتیں آپ سن سکتے ہیں. مولانا گوگل صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کانٹیکٹ کر کے بہت سی باتیں دین کی معلوم کر سکتے ہیں. آج بھی گوگل پر آپ سرچ کریں گے، چاہے اس کے پیچھے مہم غیروں کی چل رہی ہے، دشمن کی چال چل رہی ہے، یہود و نصارہ اس کو چلا رہے ہیں، لیکن آج بھی اگر آپ سرچ کریں گے پھر بھی گوگل جھوٹ نہیں بولتا. سب سے بہترین ذات کس کی ہے؟ سب سے زیادہ فالوورز کس کے ہیں؟ دنیا میں سب سے زیادہ پاورفل ذات کون ہے؟ اگر آپ پوچھیں گے گوگل کو تو وہ بتائے گا، سچ بولے گا، جھوٹ نہیں بولے گا. وہ یوں کہے گا کہ وہ ذات ہے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جنہیں سب سے زیادہ جانچا گیا، آپ کی باتوں کو سب سے زیادہ تولا گیا، پرکھا گیا، عمل کے لیے میدان میں لایا گیا، جس پر چلا گیا. سب سے زیادہ آپ کو فالوورز کی بات کرتے ہیں دنیا والے، سب سے زیادہ فالوورز امام الانبیاء کی ہیں. قیامت تک رہیں گے، بڑھتے جائیں گے، قیامت تک آپ کے فالوور سب سے زیادہ ہوں گے میرے بھائی. تو بہرحال تو نبی پر بھروسہ کرتے ہو ماننا یہ ایمان ہے. اور یہ ایمان ایسی چیز ہے میرے بھائی، جب ساری باتوں کو بندہ دل سے ماننے لگ جائے گا، نبی پر بھروسہ کرتے ہوئے ماننے لگ جائے گا، اور جیسا بتایا ویسے ماننے لگ جائے گا، تو پھر دنیا کے اندر انقلاب آتا جائے گا. قرآن میں اعلان ہو رہا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم ہی سربلند رہو گے، تم ہی کامیاب رہو گے. دنیا کی ساری دولت، دنیا کا سارا نظام، دنیا کا سارا سسٹم تمہارے قدموں تلے ہوگا، دنیا تمہارے تابع ہوگی. شرط کیا لگائی؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو. کیا ہم ایمان والے نہیں ہیں؟ آج تو ذلتی، رسوائی، نا امیدی اور پریشان حالی، مصیبت، شکستگی آج مسلمانوں کا مقدر بنی ہوئی ہے. جہاں دیکھو وہاں شکستہ ہیں، دل ٹوٹے ہوئے ہیں اور پریشان ہیں، اور رسوائی اور ذلتی ہمارا مقدر بنی ہوئی ہے. قرآن تو اعلان کر رہا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تو کیا قرآن کی بات سچی نہیں؟ بالکل سچی ہے. ہاں، 313 نے ہزاروں کے چھکے چھڑا دیے تھے. خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ، یعنی زندگی پوری انسانیت میں اور ہمارے نبی کی امت میں یہ عجیب و غریب بندہ اللہ نے پیدا کیا. یہ کبھی جنگ ہارا ہی نہیں،
اسلام سے پہلے کفر کی طرف سے لڑنے آیا، مسلمانوں کے خلاف لڑنے آیا، اس میں بھی کامیاب۔ غزوہ احد میں جو مسلمانوں کو شکست ملی تھی، 70 پیارے آقا کے پیارے یار شہید ہو گئے تھے، صحابہ کرام 70 صحابہ شہید ہوئے تھے، اس میں سب سے بڑا کردار خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کا تھا جب مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ تو عجیب و غریب 60 کا مجمع، صرف 60 لوگوں کو لے کر 30,000 سامنے 50,000، کوئی ہے مقابلہ؟ اونلی 60 50 پر 10 کرناٹک کی زبان میں بول دوں تو 60 صرف 60 لوگوں کو لے کر 30,000 سامنے 50,000 کا لشکر، اور گھس جاتے تھے اور کامیاب ہوتے تھے، شہادت نہیں ملی۔ یعنی ایسی ایسی جنگیں لڑی ہیں، 100 کو لے کر گھس گئے، 70,000 کا لشکر ہے اور کامیابی ملی۔ 100 آدمی، ادھر 70,000 ایمان تھا، اللہ کا تعلق تھا۔ ایک مرتبہ دشمن جو ہے وہ انہوں نے دیکھا کہ خالد جو ہے، اگر خالد جنگ میں ہے تو ہم ہار جائیں گے، ہم جیتنے والے نہیں ہیں۔ انہوں نے چال چلی کہ ان کو کوئی زہر دے کر جو ہے مار دیا جائے، تو وہ شیشی وہ بوتل پکڑا گئی، خالد بن ولید کے ہاتھ میں لگ گئی۔ کہا کہ تم اس سے مجھے مارنا چاہتے ہو؟ بولے ہم تو موت کو ایسا پسند کرتے ہیں جیسا تم لوگ شراب کو پسند کرتے ہو، اور بوتل کھولی، بسم اللہ کر کے پی گئے۔ اس کے سامنے وہ ہکا بکا رہ گیا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ ایمان کا پاور تھا۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، قرآن اعلان کر رہا ہے کہ تم سربلند رہو گے، دنیا کی ساری کامیابیاں، دنیا کی ساری دولتیں تمہارے قدموں میں ہوگی اگر تم ایمان والے ہو، اللہ سے تمہارا وہ تعلق ہے۔ کلمہ ہم نے پڑھا ہے، کوئی شک نہیں، میں یہ نہیں کہتا ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم کلمے والے نہیں ہیں، لیکن ایمان کا وہ پاور، ایمان کی وہ طاقت آج ہمارے اندر نہیں ہے، اللہ کا وہ تعلق آج ہمارے اندر نہیں ہے کہ جو صحابہ کے اندر تھے، جو اللہ والوں میں تھی۔ کہ 30 اور کہاں 60,000 کا لشکر، اور ایسا ہی ہوا کہ موت آئی تو بستر پر آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو فوراً پہلا آرڈر یہ پاس کرا کہ خالد ابن ولید، اس وقت تو فوج کے کمانڈر تھے، اسلامی فوج کے کمانڈر اور سپہ سالار خالد ابن ولید ہی ہوتے تھے، فوراً پہلا یہ آرڈر پاس کیا کہ خالد کو میں معزول کرتا ہوں۔ ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ کو ان کا کمانڈر بنایا اور ان کو معزول کیا۔ کیوں؟ دشمنی نہیں تھی، بلکہ لوگوں کا عقیدہ خراب ہونے لگا تھا، لوگوں کا اللہ سے تعلق اور دھیان اللہ سے ہٹ کر انسانوں پر آنے لگا تھا، اور مسلمانوں میں یہ بات مشہور ہونے لگی تھی کہ جس جنگ میں خالد ہیں تو ہم جیت جائیں گے، خالد ہمارے ساتھ ہیں تو ہم جیت جائیں گے۔ حالانکہ کامیابی دینے والا اللہ، کامیابی ملے گی اللہ کے حکم سے ملے گی۔ تو ایمان والوں کی پہچان یہ ہے، اس کی نگاہ اللہ کی ذات پر ہوتی ہے۔ تو کچھ لوگوں میں یہ بات آ گئی تھی کہ خالد ہے تو یہاں کی زبان میں وعدہ نہیں، کوئی حرج نہیں، یہاں کے جب باہر جا کے بولتے ہیں وعدہ نہیں تو وہ منہ دیکھتا ہے، بولے یہ سمجھ رہا ہے کہ میں تو نارمل بات کر رہا ہوں، اگر وعدہ ہے ایسے تو نے باندھ دیا نا، وعدہ نہیں تو کیوں باندھا نہیں، کسی اور جملے سے کیوں اس کو باندھا نہیں؟ وعدہ نہیں ہے تو یہاں گجرات میں چلتا ہے، وہ جب باہر جا کے بولتے ہیں یہاں سے ول جانا، یہاں سے ول جانا، مڑ جانا نہیں ول جانا، والوں میں گجراتی ہیں تو وہ منہ دیکھ رہا اور یہ بھی منہ دیکھ رہا، میں نے کیا غلط تو بولا نہیں، یہ سمجھ کیوں نہیں رہا ہے، وہ کہہ رہا پتہ نہیں کیا بولا اس نے۔ خیر، تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو فوراً معزول کیا کہ لوگوں کا عقیدہ خراب ہو رہا تھا کہ خالد جس جنگ میں ہوں گے ہم ہارنے والے نہیں، ہم شکست کھانے والے نہیں۔ اور یہ بھی عجیب لوگ تھے، کیا لوگ تھے جو راہ وفا سے گزر گئے، کیا لوگ تھے وہ جو راہ وفا سے گزر گئے۔ جی چاہتا ہے نقش قدم چومتا چلوں، کہ خالد ابن ولید نے فوراً امیر المومنین کا آرڈر ہے، میرے جیسا ہوتا تو بولے میرے کو معزول کیا، میں تو سپہ سالار ہوں، میری وجہ سے میں نے اتنی جنگیں جیتی ہیں،
میں الگ حکومت کا اعلان کرتا ہوں. کیا سمجھتے ہیں عمر فاروق اپنے آپ کو؟ آج کل ہوتا ہے ہر کوئی جو منہ میں آیا بس دیا. دین اتنا سستا ہو گیا ہے میرے بھائی, نہ علم ہے نہ پتہ ہے, بس میرے خیال میں یوں ہونا چاہیے. بس تیرا خیال تھوڑی چلنے والا ہے, نہ کسی مفتی کا خیال چلے گا نہ کسی عالم کا خیال چلے گا. بات تو قرآن و حدیث کی چلے گی, نہ میری چلے گی نہ آپ کی چلے گی. جو قرآن و حدیث کی بات ہے وہ چلے گی. لیکن وہاں سب اللہ والے لوگ تھے, اللہ کے لیے جنگ لڑ رہے تھے. امیر المومنین کا حکم ہے, ہمارے بڑے کا حکم ہے, فوراً سرنڈر ہو گئے. فوراً, ہاں پوچھا بھی نہیں کہ کیوں مجھے معزول کیا, بلکہ یہ بھی ہے کہ بلا لے کے واپس آ جاؤ. یعنی سپاہی بھی نہیں رکھا, فی الحال واپس آ جاؤ, تو آ گئے. کیوں؟ ایمان تھا. اور اللہ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ قرآن نے جو کہا کہ ایمان ہوگا تو تم سربلند رہو گے, کامیاب رہو گے. اسی لیے ایک صحابی ہیں عدی ابن حاتم رضی اللہ عنہ, حاتم تائی کے لڑکے ہیں, جو سخاوت کے اندر بڑا مشہور تھا, لیکن اس کا انتقال ہمارے نبی سے پہلے ہو گیا. ان کے صاحبزادے عدی ابن حاتم رضی اللہ عنہ صحابی بنے. یہ آئے آپ کی خدمت میں اور آپ سے انہوں نے بہت ساری باتیں سیکھی. تو اس وقت آپ نے ان کو یہ بھی فرمایا تھا, اے عدی سن لو, ایمان آئے گا تو دنیا کی راہوں میں امن آئے گا. امن, سکون, چین ایمان کے بغیر نہیں آ سکتا. اور پھر فرمائے, اے عدی سن لو, ایمان آئے گا تو یمن سے ایک خوبصورت نوجوان عورت زیورات سے لدی ہوئی یمن سے مکہ آئے گی, سفر کر کے اکیلی آئے گی اور واپس جائے گی. غلط نگاہ اٹھا کر دیکھنے والا کوئی نہیں ہوگا. غلط نگاہ اٹھا کر دیکھنے والا بہت معمولی سمجھ گئے نا ہم لوگ. موبائل پر کیا کیا کر رہے ہیں, میں کسی کے اوپر الزام نہیں لگاتا, کہاں کہاں نگاہ ہوتی ہے. موبائل نے اس گناہ کو گناہ ہی نہیں رکھا. غیر محرم کو دیکھنا, بوڑھا ہے وہ بھی دیکھ رہا ہے, جوان ہے وہ بھی دیکھ رہا ہے, اور گناہ ہی نہیں سمجھ رہا ہے اس کو. ساری روحانیت ختم ہو جاتی ہے. 8 گھنٹے اللہ اللہ کرے, مسجد میں رہے, اور ایک غلط نگاہ اٹھی, سارا کھیل سب پہ پانی پھر گیا. تو فرما رہے کہ سوچو, آج ہم مسجد میں یعنی اتنا بے دینی اور برائی کا دور ایسا آیا ہے کہ مسجد میں بھی محفوظ نہیں ہے غلط نگاہ سے. موبائل میں مسجد میں بیٹھ کے ویڈیو دیکھ رہا ہے, نامحرم کی تصویریں دیکھ رہا ہے, اور بے پردہ عورتوں کو دیکھ رہا ہے مسجد میں بیٹھ کر. یعنی مسجدیں محفوظ نہیں. پہلے ہوتا تھا کہ اللہ کے گھر جائیں گے, فرشتوں کا گھر ہے, معصوم فرشتے ہیں, وہاں جائیں گے روحانیت آئے گی. اب مسجد میں بھی ستیہ ناش ہو رہا ہے. تو وہ دور کیسا تھا؟ یعنی ایمان آئے گا تو کیا فرمایا تھا کہ یمن سے خوبصورت نوجوان عورت آئے گی, مکہ آئے گی, اکیلی ہوگی, کوئی ساتھ میں محرم نہیں ہوگا, اور واپس جائے گی. راستے میں آتے جاتے غلط نگاہ اٹھا کر دیکھنے والا کوئی نہیں ہوگا. عجیب و غریب معاملہ. آج اس بات کو ہم سوچیں اور آج کا حال دیکھیں, اپنا حال دیکھیں کہ میری نگاہ کہاں کہاں اٹھتی ہے. اور بھی میں کہہ رہا ہوں اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے, اللہ ہم پریشان ہیں. ہم ایمان والے نہیں ہیں؟ کس نے کہا ایمان والے نہیں ہیں؟ لیکن وہ ایمان نہیں رہا جو ہونا چاہیے. وہ ایمان نہیں رہا جو اللہ کے فیصلوں کو بدل دے, جو دنیا کے اندر انقلاب پیدا کر دے, جو اللہ کے ناراض رب کو راضی کر لے, اللہ کے فیصلوں کو اتروا لے, کامیابی کے نقشے بالکل کیا کہتے ہیں کھلوا دے. وہ ایمان نہیں ہے. وہی ہے نا, تیرا دل تو ہے صنم آشنا, تجھے کیا ملے گا نماز میں. میرا دل تو ہے, میں دوسرے کو کیا بولے بہت دودھ کا دھلا ہوا دکھ رہا ہے. میرا دل تو ہے صنم آشنا, مجھے کیا ملے گا نماز میں. ہاں میں یہاں ہوں, میرا دل مدینے میں ہے. نماز کا بھی حال, جب دل کی دنیا کو اس کو گناہ نہیں سمجھتا, دل برباد سب برباد. اور دل ہی تو ہے کہ جو نگاہ کو غلط اٹھانے پر مجبور کر رہا ہے, اور کانوں کو غلط باتیں سننے پر مجبور کر. میوزک کا گناہ نہیں رہا, ویڈیوز گناہ نہیں رہے, نہ محرم کو دیکھنا گناہ نہیں رہا. جس سے ساری روحانیت ختم ہو جاتی ہے وہ گناہ نہیں رہا. تو پھر گناہ کون سا رہا بھائی؟ کبھی تھوڑا ہم سب اس پر غور کریں
کہ عام مبتلا ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے جنگل خالی ہو، شیر ہے، یعنی دنیا میں آج بھی اللہ کے بندے ہیں جس سے دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ان کی تعداد بہت کم ہو گئی ہے جو آج بھی ان گناہوں سے بچتے ہیں۔ اس لیے شاعر کہتا ہے فارسی کا، ہر پیشہ گما مر کے خالص، شاید کے پلنگے خفتہ باشد۔ جنگل کو خالی مت سمجھو، شیر کہیں نہ کہیں سویا ہوا ہوتا ہے۔ تو ان انسانوں کی برائیوں کے جنگل میں وہ شیر، گناہوں سے بچنے والے شیر آج بھی موجود ہیں۔ اللہ ہمیں ان میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے پچھلے 2-3 ہفتے پہلے بیان کیا تھا کہ اگر آپ اس گناہ سے بچنا چاہتے ہیں تو پھر موبائل سے ان سافٹ ویئر کو ڈیلیٹ کرنا پڑے گا آپ کو جس سے گناہ کے راستے آ رہے ہو۔ میں نے مثال دی تھی کہ کنویں کے اندر بلی گر کے مر گئی تو کتنا پانی نکالیں گے، تو لوگ کوئی کہہ رہا تھا 100 ڈال، کوئی کچھ کہہ رہا تھا ارے پہلے بلی کو نکالنا پڑے گا۔ اگر اندر ناپاکی پڑی ہو اور آپ پورا کنواں خالی کر دیں تو بھی پاک نہیں ہوگا، پھر ناپاک ہو جائے گا۔ تو ایسے ہی ہم گناہ سے بچنا چاہتے ہیں تو پہلے اس ناپاک بلی کو، مری ہوئی بلی، وہ فیس بک کی شکل میں ہو، وہ انسٹاگرام کی شکل میں ہو، وہ یوٹیوب کی شکل میں، وہ سڑی ہوئی بلی بدبودار، سمجھ رہے ہیں آپ؟ جس راستے سے ناپاکی آ رہی ہے، چاہے وہ فیس بک کے راستے سے آ رہی ہو یا انسٹاگرام کے راستے سے آ رہی ہو یا کوئی اور سافٹ ویئر کے راستے سے آ رہی ہو، اس کو پہلے نکالنا پڑے گا، پھر کنویں کے اندر سے پانی نکالیں گے پاک ہو جائے گا۔ یہ طریقہ ہے۔ ہاں، اس لیے فرمایا اللہ کے رسول نے کہ اے عادی سن لو، ایمان آئے گا تو یہ کیسر و کسرا کے خزانے، اس کا تاج، اس کے جو ہے سونے اور چاندی اور ہیرے جواہرات مسلمانوں کے قدموں میں آئیں گے۔ پھر آخر میں فرمایا اے عادی سن لو، جب ایمان آئے گا تو زکات کے دینے والے سب ہوں گے، زکات کا لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ صحابی عدی ابن حاتم رضی اللہ عنہ بعد میں وہ فرمایا کرتے تھے کہ آقا نے 4 باتیں بیان فرمائی، 3 باتوں کو میں نے دیکھ لیا۔ ایک، اتنا امن اور سکون آیا تھا کہ کوئی کسی کے مال یا چیزوں کو ہڑپنے کے چکر میں نہیں رہتا تھا، ایسا امن سکون کہ راستے میں کوئی چیز پڑی ہوئی ہے کوئی اٹھاتا نہیں تھا، ایسا امن اور سکون آیا تھا۔ یعنی ایمان، اللہ کا ڈر تھا لوگوں میں، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ آج ریلوے کا ایکسیڈنٹ ہونے دو، بھوکوں کو اور تڑپنے والوں کو دوا اور علاج کوئی نہیں کرواتا، ان کی جیبوں کو ٹٹولتے ہیں، ان کے پاکٹس کو جو ہاتھ مارتے ہیں، عورتوں کے کان کاٹ لیے جاتے ہیں، زیورات اتارنے میں ٹائم لگا، کان کاٹ لیے۔ ایمان کے بغیر امن نہیں آ سکتا۔ ان مرنے والوں کو پانی کوئی نہیں پوچھے گا، کھانا، بلکہ ان کی جیبوں کو ٹٹولیں گے۔ مال کہاں ہے، چیزیں کہاں ہیں؟ کیوں؟ ایمان نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ عادی سن لو، ایمان آئے گا تو دنیا کی راہوں میں امن آئے گا، ایمان کے بغیر آ ہی نہیں سکتا۔ اور ہم اور آپ نہیں کھڑے ہوں گے تو اللہ ہمیں چھاڑ کے سائڈ میں کر دے گا۔ اللہ کو دین پیارا ہے، بے دین مسلمان پیارے نہیں ہیں جو دین کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ آج سب سے زیادہ نقصان میری ذات سے ہو رہا ہے دین کو، کہ میں ٹھیکیدار بنا ہوں دین کا، میرے اندر وہ ایمان کا پاور نہیں، وہ اعمال نہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جنت کے سب سے اوپر والے درجے میں ہی جاؤں گا، کوئی اور جائے گا ہی نہیں۔ تو میرے بھائیوں، ایسا نہیں ہے، بلکہ وَإِن تَتَوَلَّوْا، بہت سی آیتیں بہت ڈراتی ہیں ہمیں، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ قرآن کہہ رہا ہے اگر تم روگردانی کرو گے، دین کا خیال نہیں رکھو گے، صحیح طریقے پر دین پر نہیں چلو گے، اللہ تمہیں سائڈ میں کر دے گا، اللہ دوسری قوموں کو کھڑا کرے گا، وہ دین کو سینے سے لگانے والے ہوں گے، وہ تم جیسے نہیں ہوں گے۔ آج چلے جائیے یورپ میں، امریکہ میں، جن ملکوں کے اندر اسلام کے خلاف مہم چل رہی ہے، اسلام کو مٹانے کی سازشیں ہو رہی ہیں، لیکن انہی ملکوں میں، جرمنی میں، فرانس میں، ہالینڈ میں اور ان یورپ کے ممالک کے اندر سب سے زیادہ اگر کوئی مذہب پھیل رہا ہے، سب سے زیادہ کوئی اگر مذہب وجود میں آ رہا ہے وہ اسلام ہے۔ آیا یورش تاتار کے فسانے سے، پاسباں مل گئے کعبہ کو صنم کھانے سے۔ ہاں، یعنی کعبۃ اللہ کی حفاظت کے لیے اللہ صنم خانوں سے، بتوں کے پجاریوں کو جو اسلام کے دشمن تھے، اسلام کے مخالف تھے، اللہ ان کو کھڑا کر رہا ہے، وہ دین کے شیدائی بن رہے ہیں،
وہ ایمان کو کچھ لٹا کر، اپنا کھپا کر، جان مال لٹا کر، لگا کر جب حاصل کر رہے ہیں تو ان کے نزدیک ویلو زیادہ ہے ہم جیسے پیدائشی مسلمانوں کے مقابل میں، جن کے یہاں فرض چھوڑ دیا تو بھی کچھ نہیں، حرام شراب پی لیا تو بھی کچھ نہیں، اور جوا کھیل لیا تو بھی کچھ نہیں، کسی کو چھیڑ دیا تو بھی کچھ نہیں، کسی کی زمین ہڑپ کر لی تو بھی کچھ نہیں، آرام سے جو ہے کوئی ٹینشن نہیں، روزانہ 5 ٹائم جو نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، 5 ٹائم فرض نماز اللہ کے سب سے بڑے حکم کو توڑ رہے ہیں، تو بھی زندگی بہت ایزی آرام سے گزر رہی ہے۔ ایسے وہ نہیں ہے، ایک ایک سنتوں کو معلوم کر کے وہ نان مسلم، وہ انگریز، وہ کرسچن، وہ یہودی، وہ عیسائی، وہ یورپ کے رہنے والے جب اسلام کو سینے سے لگاتے ہیں تو ایک ایک سنتوں کو معلوم کر کر کے اس پر سو جان سے قربان ہوتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، فرائض تو ہے ہی۔ تو فرمایا کہ ابھی جب ایمان آئے گا تو دنیا کی راہوں میں امن آئے گا، اور ایمان آئے گا تو فرماتے ہیں کہ اس عورت کو جو نبی نے فرمایا تھا کہ یمن سے آئے گی، خوبصورت ہوگی اور جوان ہوگی، ساتھ میں کوئی نہیں ہوگا، اور ہیرے جواہرات یعنی بڑاؤ سنگھار کے ساتھ آئے گی جائے گی۔ اس عورت کو بھی میں نے دیکھ لیا کہ اس کو پوچھا کہ تم نے مسلمانوں کو کیسا پایا، کہ بڑوں کو اپنے باپ کی طرح پایا اور جوانوں کو اپنے بھائی کی طرح پایا، کوئی غلط نگاہ اٹھا کر دیکھنے والا نہیں تھا۔ کیسا ایمان تھا، پوری دنیا کے اندر ایسا ایمان تھا، یعنی اس علاقے کے اندر اور عرب کے اندر کہ ایسا ایمان تھا کہ کوئی غلط نگاہ اٹھا کر دیکھ نہیں سکتا۔ اور فرمایا وہ تیسری بات بھی میں نے دیکھ لی، یہ کیسر و کسرا سپر پاور طاقت مانے جاتے تھے، جسے امریکہ اور روس تھے، اس طرح کیسر و کسرا اس زمانے کی سپر پاور طاقت تھی، ان کے خزانے صحابہ کرام کے قدموں میں آئے۔ حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وہ تاج، کسرا کا وہ تاج جو وہ اپنے سر پر ڈال کر سر پہ رکھ بھی نہیں سکتا تھا، اتنا بھاری ہوتا تھا، اس کو زنجیروں میں لٹکایا جاتا تھا، اس میں وہ اپنا سر ڈال کے بیٹھتا تھا، سر کے اوپر وہ رکھ نہیں سکتا تھا، یعنی کئی کلو کا وہ سونے اور ہیرے سے جڑا ہوا وہ تاج صحابہ کرام کی ٹھوکروں میں آیا۔ حذیفہ ابن یمان کہتے ہیں میں ہی ٹھوکر مار رہا ہوں، ادھر سے وہ صحابی ٹھوکر مار کے تم اٹھاؤ، وہ کہہ رہا تم اٹھاؤ، کیوں؟ اور ہم رو رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے رو رہے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہماری قربانیاں، ہمارے یہ مجاہدے جو ہم نے امام الانبیاء کے ساتھ اللہ کے لیے، اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے جو ہم نے قربانیاں دی تھی، کہیں اللہ نے اس کا بدلہ دنیا میں تو نہیں دے دیا؟ میں نہیں اٹھاؤں گا، میں نہیں لوں گا۔ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ فرماتے کہ وہ بھی میں نے دیکھ لیا۔ پھر آخر میں وہ صحابی رونے لگے اور روتے ہوئے کہنے لگے کہ عدی اگر تو زندہ رہا تو یہ بھی دیکھ لے گا کہ زکات کے دینے والے سب ہوں گے، زکات کا لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ لیکن ان کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد وہ دور بہت بعد میں آیا، عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں۔ یہ بڑی بات ہے، زکات کے دینے والے سب ہیں، زکات کا لینے والا کوئی نہیں۔ ابھی میں آپ کو یہ اعلان کریں کہ میرے پاس 1 لاکھ روپے زکات کا مال ہے، جو لوگ حاجت مند ہوں وہ آ کر لے جائیں، تو ابھی میری بات ختم نہیں ہے، اس سے پہلے 152 لوگ کھڑے ہو جائیں گے، ارے ہم بھی مستحق ہیں، ہماری خالہ مستحق ہے، ہماری بیٹی مستحق ہے، اور میں بھی حقدار ہوں، فلاں بھی حقدار ہے، یہ بھی ہے۔ یعنی جو مستحق نہیں ہوگا وہ بھی لینے کھڑے ہو جائے گا، بولے گنگا بہ رہی ہے نہا لو۔ کیوں؟ ایمان اتنا پاور، اللہ کا ڈر اتنا زیادہ ہے کہ میں مستحق نہیں ہوں پھر بھی کھڑے ہو جاؤں گا۔ لیکن وہ دور آیا عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں، لوگ زکات کے یعنی کیسا دور تھا کہ صحابہ یعنی 98-99 ہجرت سے 98-99 سال کے بعد میرے نبی کو مدینہ ہجرت کیے ہوئے ابھی کون سا سال چل رہا ہے؟ ابھی کون سا چل رہا ہے؟ 2026 تو آ گیا اور سب کو معلوم ہے۔ ہاں 1447 1447 چل رہا ہے۔ تو اس وقت 98 اور 99 کا دور تھا، یعنی ہجرت سے ابھی 100 سال بھی نہیں ہوئے تھے، تب عمر بن عبد العزیز 2 سال صرف خلیفہ بنے۔ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت عمر کے خاندان میں ان کی پوتی کے بیٹے ہیں، ان کے یہاں برابر پوتی کے بیٹے ہیں عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، اور صرف 2 سال خلافت کی۔ صحابہ کرام کا دور واپس آ گیا تھا،
अदल व सुकून, अदल व इंसाफ का ऐसा माहौल कायम किया था कि बकरी और भेड़िया एक साथ जंगल में घाट पर पानी पीते थे। जंगल के अंदर जानवर, भेड़िए की हिम्मत नहीं होती थी वो बकरी पर हमला करे। मुसलमानों, हमारे अमल का असर दुनिया की चीजों पे पड़ता है। हम ही अपने आप को भूल गए। आज हम दुनिया के मालों की तरफ, दुनिया की चीजों की तरफ लचाई हुई निगाह से देख रहे हैं। अरे भाइयों, हमारे पास वो सबसे बड़ा कीमती सरमाया है कि हम हैं तो दुनिया का वजूद है। हम दुनिया को देने आए थे, हम दुनिया से लेने नहीं आए थे। ईमान वाले, हमारी वजह से दुनिया का निजाम चल रहा है। हमारे अमल अच्छे, दुनिया के हालात अच्छे। हमारे अमल बिगड़े, दुनिया के हालात बिगड़ जाएंगे। देखो उमर बिन अब्दुल अजीज, वो अदल व इंसाफ का पेकर इंसान, उसके अदल व इंसाफ की वजह से जंगल में जानवरों पे असर हो रहा है। जानवरों पे असर हो रहा है कि भेड़िया और बकरी एक साथ पानी पी रहे हैं। भेड़िए की हिम्मत नहीं बकरी पर हमला करे। एक दिन क्या हुआ, चरवाहा बकरियों को चरा रहा था, बकरियां पानी पी रही थी, भेड़िए ने आकर हमला किया, बकरी पर हमला कर दिया। चरवाहा वहीं से जंगल में ही कहने लगा कि मैं यकीन के साथ कहता हूं उमर बिन अब्दुल अजीज हमारे अमीरुल मोमिनीन का इंतकाल हो गया। हम मोबाइल से और तो उससे मालूम करते हैं, इंटरनेट से मालूम करते हैं। वहां उनके पास इंटरनेशनल इंटरनेट था कि वहीं से बोल दिया जंगल में ही कि मैं यकीन से कहता हूं कि उमर बिन अब्दुल अजीज का, अमीरुल मोमिनीन का इंतकाल हो गया। और बात वही थी, जैसे ही आंख बंद हुई, अदल व इंसाफ का वो इंसान खत्म हुआ, दुनिया के अंदर जुल्म सितम के बाजार गर्म हो गए। तो ईमान आएगा तो ज़कात के, तो उनके दौर में यह हुआ कि लोग ज़कात का माल सरों पे लेकर घूमा करते थे कि भाई ज़कात ले लो, जिसको कहते वो कहता तुम मेरी ज़कात ले लो, मेरी ज़कात निकलती है, मैं मुस्तहिक नहीं हूं। आप अगर यहाँ से टोकरे पर अगर ज़कात का माल लेकर घूमे तो ये चाय की दुकान तक जाते जाते सब खत्म हो जाएगा, देना ही नहीं पड़ेगा। सब फटाफट आगे बोले ज़कात लेके का माल ले लो, तो फटाफट सब लूट लेंगे और कौन ले गया पता ही नहीं। क्यों? आज निजाम दरहम बरहम क्यों? ईमान नहीं है। काश ये बात अल्लाह हमें समझा दे, इस पे कुछ लगाने की और कुछ करने की जरूरत है। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वक्त हो चुका है। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का।